वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। अरबी ज़ुबान की क्लास की नसर यानी क्लासिकल प्रोज़ को हम पढ़ रहे थे, जो कि एम.ए. अरबी सेमेस्टर फर्स्ट का फर्स्ट पेपर है। और इस सिलसिले में हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें जानने की कोशिश की, जिसमें नसर किसे कहते हैं और कलाम की जो मुख्तलिफ़ किस्में हैं। कलाम की दो किस्में, कलाम मंजूम और कलाम नसरी कलाम। और नसरी कलाम की किसे कहते हैं, उसकी कौन कौन सी किस्में हैं, ये सारी चीज़ें हमने कहा था। जब हम बात करते हैं, बात करने को कलाम कहते हैं। और कलाम की दो किस्में हैं, कलाम मंसूर यानी नसरी कलाम जिसे नसर कहा जाता है, प्रोज़, और कलाम मंजूम यानी मंजूम कलाम जिसे नज़म कहा जाता है यानी पोइट्री। ये हमने कहा था। और उसके बाद हमने ये भी कहा था कि इंसान बगैर किसी वज़न या काफ़ी का एहतमाम किए जब बात करता है तो उसे नसर यानी प्रोज़ कहते। फिर हमने कहा था नसर की किस्में जो है उसकी बुनियादी दो किस्में हैं, एक तो नसर मुरसल, दूसरा नसर फ़नी। और नसर मुरसल की दो किस्में, एक नसर बसीत जिसे नसर आदी और अमूमी भी कहते हैं, और दूसरे नसर इल्मी। इसी तरीके से नसर फ़नी की भी हमने दो किस्में कही थी, एक तो नसर वस्फ़ी और दूसरा नसर इंशाई। और हमने कहा था नसर मुरसल उस नसर को कहते हैं जिसमें साहिब कलाम बिला तकल्लुफ़ रवां उसलूब में अपनी बात मुखातब तक पहुंचा दे। इसमें अक़ल व फ़िक्र को मुखातब किया जाता है। इस्तिआरा व किनाया का सहारा नहीं लिया जाता, तख़य्युलात की दुनिया में सैर नहीं किया जाता। और इसकी दो किस्में हमने कही थी, नसर बसीत जिसे नसर आदी, नसर अमूमी भी कहते हैं। ये नसर का इब्तिदाई मरहला है, तो इसमें बात आम फहम अंदाज में की जाती है। और इसमें यानी बात आसान अल्फाज में की जाती है। और इसके बाद और एक किस्म है जिसे हम कहते हैं नसर इल्मी। नसर इल्मी दूसरी किस्म है नसर इल्मी। नसर इल्मी नसर मुरसल की दूसरी किस्म है, जिसके ज़रिए हम किसी इल्मी मौजू पर इजहार ख़याल करते हैं। इसमें इंसानी ज़हन व अक़ल को मुखातब किया जाता है। अब आज हम तफसील से बात करेंगे नसर फ़नी के बारे में। नसर फ़नी का दूसरा नाम नसर अदबी है। और नसर की इस किस्म में साहिब कलाम अपने तजुर्बात व एहसासात को इस अंदाज से पेश करता है कि मुखातब का दिलो दिमाग इससे बराह रास्त असर कबूल करे। इसीलिए इसको फ़नी तरीका कहते हैं कि अंदाज बयान में क़ुव्वत और तासीर होती है। साहिब कलाम को अपने तर्ज बयान से मुतासिर करने का फ़न हासिल होता है। बयान में लताफ़त और बलागत होती है, ज़ुबान में कशिश होती है, उसलूब में तनव्वु होता है, माना में नयापन और इनफरादियत होती है, जहन में इसके नुकूश सबत हो जाते हैं। नसर का ये उसलूब साहिब कलाम की दाखिली इस्तिअदाद और ज़ौक़ लतीफ़ पर मबनी होता है। नसर फ़नी के माहिर और मुसव्विर के दरमियान फ़र्क ये होता है कि मुक़द्दिम ज़िक्र पहला वाला अपने हुस्न उसलूब और खूबसूरत अल्फाज के ज़रिए माना में क़ुव्वत और जाज़बियत पैदा करता है, ताबीर में असर अंगेज़ी और सहर आफरीनी होती है। मुखातब सुनकर लज्जत व फ़रहत की बहार महसूस करता है। जबकि मुअख्खर ज़िक्र यानी दूसरा वाला अपने आलात और रंग और रोगन के ज़रिए या कलम की लकीरों से तस्वीर में कशिश पैदा करता है। रंगों के इंतखाब व तनासुब से उसे रौनक बख्शता है, उसके हसीन इम्तिज़ाज से निगाहों को खेरा कर देता है। नसर फ़नी का माहिर
الفاظ و معانی کی طاقت و تاثیر سے بخوبی واقف ہوتا ہے۔ موقع کی مناسبت سے الفاظ کا انتخاب کرتا ہے، ان میں روح پھونک دیتا ہے، شعور و وجدان کی تہوں میں ہلچل بپا کر دیتا ہے۔ الفاظ میں کبھی موسیقیت ہوتی ہے تو کبھی نغمہ سرائی کا احساس ہوتا ہے، کبھی معانی میں مقناطیسی لہر اور جذبات میں حرارت پائی جاتی ہے۔ اس نوع کی نثر خطابت میں، وصف میں، خطوط میں، ناول اور قصوں میں نظر آتی ہے۔ ماضی میں اس طرز کی نثر خطوط، خطابت، ضرب الامثال اور اقوال زریں حکمت کی باتیں تک محدود تھی۔ بعد میں زمانہ کی رفتار کے ساتھ اس کا دائرہ بھی وسیع ہوتا گیا، لہذا مقامات، سفر نامے، قصے اور ناول بھی اس اسلوب کا مظہر قرار پائے۔ اب اس نثر فنی کی دو قسمیں ہیں، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، جس طریقے سے نثر مرسل کی دو قسمیں ہیں، ایک تو نثر وصفی، دوسرا نثر انشائی۔ اب سوال یہ ہے کہ نثر وصفی کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے؟ نثر وصفی اس نثر کو کہتے ہیں جس میں صاحب کلام کسی حیت یا کسی واقعہ کی منظر کشی کرتا ہے، جس میں صاحب کلام کسی حیت یا کسی واقعہ کی منظر کشی کرتا ہے، اس کے خط و خال یا تفصیلات کو الفاظ کے حسن سے آراستہ کرتا ہے، اس کی خصوصیات کو امتیازی شان کے ساتھ اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ ذہن ان الفاظ کی دوش پر سفر کرتا ہوا موضوع کلام تک پہنچ جائے۔ چنانچہ مخاطب کی آنکھوں کے سامنے بعینہ ہی وہی تصویر ابھر آتی ہے جو صاحب کلام پیش کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح مخاطب خود کو اس منظر یا موقع کا ایک حصہ تصور کرنے لگتا ہے۔ الفاظ و معانی کا حسن انسجام طبیعت میں حرکت پیدا کر دیتا ہے۔ تمثیل و تشبیہ کے ذریعے عبارت کو زینت عطا کی جاتی ہے اور مخاطب یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ صورتحال کا بذات خود مشاہدہ کر کے براہ راست اثر قبول کر رہا ہے۔ اب نثر وصفی کی کچھ مثالیں ہیں۔ نثر وصفی کا نمونہ اس طرح ہے: عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: یا ایہا الناس اسمعوا واعلموا ان اللہ عز وجل عبادا لیسوا بانبیاء ولا شہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء على مجالسهم وقربهم من اللہ فجاء رجل من الاعراب من کاسیة الناس وألوى بيده إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله انعتهم لنا، يعني صفهم لنا. فسر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسؤال الإعراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا
यफ़ज़अ उन्नासु यौमल क़ियामति वला यफ़ज़ऊन वहुम औलियाउल्लज़ीन ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। रवाहु अहमद। तर्जुमा। हज़रत अबू मालिक अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, सुनो और समझ लो और जान लो कि अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे हैं जो ना ही अम्बिया है और ना ही शुहदा है। अल्लाह से उनकी कुर्बत पर और अल्लाह के यहाँ उनके मर्तबे पर खुद अम्बिया और शुहदा रश्क करेंगे। तो गाँव के बाशिंदों में से एक साहिब मजमा के आखिरी हिस्से से खड़े हुए और अल्लाह के नबी की तरफ हाथ से इशारा करते हुए दरियाफ़त किया, ए अल्लाह के नबी, लोगों में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो न अम्बिया होंगे और न ही शुहदा। अल्लाह से उनकी कुर्बत पर और अल्लाह के यहाँ उनके मर्तबा पर खुद अम्बिया और शुहदा रश्क करेंगे। हमें उनकी पहचान बता दीजिए। गाँव के सहाबी के इस सवाल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से मसरत ज़ाहिर होने लगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ऐसे लोग होंगे जो गुमनाम होंगे, यानी लोगों में मारूफ नहीं होंगे, मुख्तलिफ कबाइल से आए हुए होंगे, उनके बीच किसी किस्म की करीबी रिश्तेदारी का नाता नहीं होगा। वो लोग आपस में अल्लाह के लिए महब्बत करेंगे, वो बाहम महब्बत में मुखलिस होंगे। क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला उनके लिए नूर के तख्त रखेगा, बस उन पर उन्हें बिठाएगा, फिर उनके चेहरों को पुरनूर बना देगा, उनके लिबास को नूर से मुनव्वर कर देगा। क़यामत के रोज़ जब लोग घबराहट के आलम में होंगे, उन लोगों में घबराहट नहीं होगी, ये अल्लाह के दोस्त होंगे जिन्हें न ही कोई खौफ होगा और न ही वो गमज़दा होंगे। ये नस्र वस्फ़ी की मिसाल है, यानी इसमें उन लोगों का वस्फ़ बयान किया जाता है और इसमें तख़य्युल से काम लिया गया है और इसमें यानी उन लोगों की सिफत बताई गई है जो जिन पर अम्बिया और शुहदा भी रश्क करेंगे। अब उसके बाद नस्र इंशाई दूसरी किस्म है नस्र फ़न्नी की, यानी नस्र अदबी की दूसरी किस्म है नस्र इंशाई। अब नस्र इंशाई किसे कहते हैं? नस्र फ़न्नी की दूसरी किस्म नस्र इंशाई है, जिस नस्र में साहिब कलाम ज़िंदगी के तजुर्बात से बराह रास्त मुतासिर होकर अपने तासुरात या ख़यालात को पेश करता है, उसको नस्र इंशाई कहते हैं। नस्र इंशाई किसे कहते हैं? जिस नस्र में साहिब कलाम ज़िंदगी के तजुर्बात से बराह रास्त डायरेक्ट मुतासिर होकर अपने तासुरात या ख़यालात को पेश करता है, उसको नस्र इंशाई कहते हैं। साहिब कलाम इसमें अपने तसव्वुरात और ज़ावियाई फ़िक्र का इजहार करता है। तसव्वुरात अपनी ओपिनियंस और अपने ख़यालात वो पेश करता है इसमें, या किसी वाक़ा या किसी मंज़र से मुतासिर होकर अपने एहसासात कलमबंद करता है। ये होता है नस्र इंशाई में। वो अपने तासुरात, अपने ओपिनियंस और अपने यानी फीलिंग्स शेयर करता है किसी वाक़ा के मुतल्लिक़। नस्र इंशाई में साहिब कलाम तख़य्युलात की दुनिया में परवाज़ करता है, जज्बात की रो में अल्फाज को इस्तेमाल करता है। कोई ज़रूरी नहीं कि इसकी बातें और उसके ख़यालात हक़ाइक़ पर मबनी हो, हकीकत पर मबनी हो। कभी अफ़सानवी अंदाज में अपने ख़यालात पेश करता है, तो कभी तर्ज गुफ्तगू शायरी से मुशाबिह होता है, लेकिन वो शायरी नहीं होती है।
کیونکہ اس میں وزن اور قافیہ کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے۔ نثر کے اس فنی اسلوب میں قوت بیان اور جاذبیت ہوتی ہے۔ الفاظ پرکشش ہوتے ہیں جو دل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ معنی میں لطافت و حرارت ہوتی ہے جنہیں پڑھ کر رگوں میں احساس کی لہر دوڑ پڑتی ہے۔ معنی کا پرتو مخاطب کے خد و خال پر عیاں ہونے لگتا ہے۔ دل کی چاہت بڑھتی جاتی ہے، رغبت میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ مخاطب اس اسلوب سے اس قدر متاثر ہوتا ہے کہ اطراف و اکناف سے بالکل بے خبر اور بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس نوع کی نثر کے ذریعے فکر کی بلندی، خیال کی رعنائی، تخیل کا انوکھا پن، شعور میں جدت و انفرادیت کا پتہ چلتا ہے۔ مخاطب معنی و مفہوم کی وسعتوں میں گم ہو جاتا ہے۔ تعبیرات کا یہ سلسلہ رگ و پے میں لطف کی بہار پیدا کر دیتا ہے، روح کو تازگی میسر ہوتی ہے اور طبیعت میں بشاشت کی کلیاں کھلنے لگتی ہے۔ اب نثر انشائی کا نمونہ۔ فی تلک الدقیقۃ ظہرت من وراء اشجار صفاصف صبیۃ تجر عزایا لها علی الأعشاب ووقفت بجانب الفتى ووضعت يدها الحريرية على رأسه فنظر إليها نظرة نائم أيقظه شعاع الشمس فرأى ابنة الأمير واقفة حذاءه فجثى على ركبتيه مثل ما فعل موسى عندما رأى الأليقة مشتعلة أمامه ولما أراد الكلام ارتج عليه فنابت عيناه طافحتان بدم عن لسانه ثم آنقته الصبية وقبلت شفتيه وقبلت عينيه راشقة المدامح السخينة وقالت بصوت ألطف من نغمه الناي قد رأيتك يا حبيبي في أحلامي ونظرت وجهك في وحدتي وانقطاعي فأنت رفيق نفسي نفس الذي فقدته ونصف الجميل الذي انفصلت عنه عندما حكم علي بالمجيء إلى هذا العالم قد جئت سرا يا حبيبي لالتقاء بك وها أنت الآن بين ذراعي فلا تجزع قد تركت مجد والدي لأتبعك إلى أقصى الأرض وأشرب معك كأس الحياة والموت قم يا حبيبي فنذهب إلى برية البعيدة عن الإنسان ومشى الحبيبان بين الأشجار تخفيهما ستائر الليل ولا يخيفهما بطش الأمير ولا أشباء الظلمة هناك في أطراف البلاد أثر رواد الأمير على هيكلين بشريين في عنق أحدهما قلادة ذهبية وبكر
وبكر بهما حجر كتبت عليه هذه الكلمات قد جمعنا الحب فمن يفر فمن يفرقنا وأخذنا الموت فمن يرجعنا دمعة وابتسامه حکایت جبران خلیل جبران۔ ترجمہ: اسی لمحہ درختوں کے پیچھے سے ایک بچی سبزہ زار پر اپنے دامن سمیٹتی ہوئی نمودار ہوئی اور نوجوان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے ریشمی ہاتھوں کو اس کے سر پر رکھا۔ نوجوان نے اس کی طرف اس شخص کی طرح نگاہ اٹھائی جس کو سورج کی شعاعوں نے ابھی بیدار کیا ہو۔ اس نے دیکھا کہ سردار کی بیٹی اس کے پاس کھڑی ہے تو گھٹنوں کے بل اچھل پڑا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام اچھل پڑے تھے جب انہوں نے اپنے سامنے جھاڑیوں میں آگ روشن دیکھی۔ اس نوجوان نے جب بات کرنے کا ارادہ کیا تو اس پر لرزش طاری ہو گئی۔ تبھی پرنم آنکھوں نے خاموش زبان کی نمائندگی کی۔ پھر اس بچی نے اسے گلے لگایا، اس کے ہونٹوں کو بوسہ دیا، اس کی آنکھوں کو بوسہ دیا جن سے گرم گرم آنسو جڑ رہے تھے۔ پھر دور سے آنے والے بانسری کے نغمے سے بھی زیادہ نرم آواز میں اس نے کہا، میرے محبوب، میں نے تمہیں خوابوں میں دیکھا ہے، اپنی تنہائیوں میں اور اکیلے پن میں نے تمہارے چہرے کا مشاہدہ کیا ہے۔ تم ہی میری زندگی کے ساتھی ہو جس میں کھو بیٹھتی تھی، تم ہی میرے ادھورے پن کی تکمیل ہو جس سے میں اس وقت سے دور ہوں جب اس دنیا میں میرے آنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ میرے محبوب، میں چھپ کر تم سے ملنے چلی آئی ہوں اور اب تم میرے باہوں میں ہو۔ پریشان مت ہونا، میں نے اپنے والد کی شان و شوکت کو چھوڑ دیا تاکہ تمہارے ساتھ روئے زمین کے دوسرے کنارے چلی جاؤں اور تمہارے ساتھ ہی جیوں اور مروں۔ میرے محبوب، اٹھو، چلے ایسی سرزمین کی طرف جو انسانوں سے دور ہو۔ دونوں محبوب درختوں سے گزرتے ہوئے چل پڑے۔ رات نے ان کو اپنے اندر سمو لیا تھا۔ انہیں نہ ہی سردار کے دبدبے کا خوف تھا اور نہ ہی اندھیروں کے سائے کا۔ ملک کے اطراف میں سردار کے آدمیوں کو دو انسانی ڈھانچوں کا سراغ ملا۔ ان میں سے ایک کے گلے میں سونے کا ہار تھا اور قریب ہی ایک پتھر پر یہ الفاظ لکھے تھے، محبت نے ہمیں ایک ساتھ کر دیا ہے، اب ہمیں کون جدا کر سکتا ہے؟ موت نے ہمیں اپنی پناہ میں لے لیا ہے، اب ہمیں کون واپس لا سکتا ہے؟ تو یہ ہے نثر کی قسمیں۔ اس میں جو نثر فنی ادبی جسے کہتے ہیں اس کی قسمیں نثر وصفی اور نثر انشائی جو تھی وہ ہم نے بیان کی۔ تو ابھی تک جو ہم نے یعنی پڑھا ہے اس سلسلے کے اس کے متعلق کچھ سوالات ہیں۔ ایک سوال ہے، کلام کسے کہتے ہیں؟ جو کچھ ہم منہ سے کہتے ہیں، جو کچھ ہم اپنا ما فی الضمیر کا اظہار کرتے ہیں اسے کلام کہتے ہیں، چاہے وہ لکھ کر ہو یا چاہے وہ زبان سے ادا کیا جائے۔ اور اس کلام کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تو نثر اور دوسرا نظم، منظوم کلام اور منثور کلام۔ نثری کلام سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نثری کلام سے مراد ہے وہ کلام جس میں قافیہ اور وزن کا اہتمام نہ ہو، جس میں رواں اسلوب میں یعنی بات کی جائے، یعنی ہم وزن اور قافیہ کا خیال نہ رکھا جائے۔ نثر کا اسلوب کیسا ہوتا ہے؟ نثر کا اسلوب سادہ ہوتا ہے۔ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے کس اسلوب میں بات کرتا ہے؟ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے نثری اسلوب میں بات کرتا ہے۔
یعنی جو الفاظ زبان پر آئے اس سے کسی تصنع اور کسی وزن کا اہتمام کیے بغیر، یعنی اس طریقے سے انسان اپنی بات کرتا ہے جب وہ بات کرنا شروع کرتا ہے۔ نثر اس کے بعد ہے، نثر میں جملے کس طرز پر مرتب ہوتے ہیں؟ نثر میں جملے یعنی جو ذہن میں آئے بس وہ بولے جاتے ہیں، یہ خیال کیے بغیر کہ ان کا وزن آخر میں، ان کے الفاظ اور وزن آخر میں ملتے ہیں یا نہیں ہے، ہم وزن ہے یا قافیہ اور ہم وزن ہے یا نہیں ہے، اس کا خیال نہیں کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو نثر کے ڈیفینیشن، نثر کی قسمیں، اس کے بارے میں جو کچھ ہم نے ابھی تک کہا تو اس کا خلاصہ آخر پر ہم بیان کریں گے۔ انسان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اس کو کلام کہتے ہیں۔ کلام کسے کہتے ہیں؟ انسان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اس کو کلام کہتے ہیں۔ اور کلام کی کتنی قسمیں؟ کلام کی 2 قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ ایک تو نثر، دوسرا نظم۔ اور اب سوال یہ ہے کہ نثر کسے کہتے ہیں؟ جس کلام میں وزن اور قافیہ کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے اس کو نثر کہتے ہیں۔ اور جب انسان بولنا شروع کرتا ہے تو وہ کس اسلوب میں بات کرتا ہے؟ انسان جب بولنا سیکھتا ہے تو نثر کے اسلوب میں ہی بات چیت کرتا ہے۔ چنانچہ نثر زبان و ادب کا سب سے ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے۔ ابتدائی مرحلہ کون سا ہوتا ہے زبان کا؟ زبان و ادب کا سب سے ابتدائی مرحلہ نثر ہوتا ہے۔ اور جوں انسانی معاشرہ میں معلومات اور تجربات کا اضافہ ہوتا ہے، نثر کے انداز میں اور معیار میں عمدگی آ جاتی ہے۔ انسان کو اپنی بات رکھنے کا منطقی اسلوب حاصل ہوتا ہے۔ انسانی تہذیب و تمدن میں جیسے جیسے ترقی ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے کلام کے ذوق میں نکھار پیدا ہوتا جاتا ہے۔ خیالات کے اظہار کے لیے فنی طریقہ کا شعور پروان چڑھنے لگتا ہے۔ ذہن میں موجود خاکہ کو نہایت خوبصورتی اور جاذبیت کے ساتھ پیش کرنے کا سلیقہ میسر آتا ہے۔ الفاظ کا انتخاب ایسی خوبی اور مہارت کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ مخاطب کے سامنے مقصود کلام مقصود کما حق واضح ہو جاتا ہے۔ نثر کی مرحلہ وار ترقی کی بنیاد پر اس کی تقسیم عمل میں آتی ہے۔ نثر کی مرحلہ وار ترقی کی بنیاد پر اس کی تقسیم عمل میں آتی ہے۔ بنیادی طور پر نثر کی 2 قسمیں ہیں۔ بنیادی طور پر نثر کی 2 قسمیں ہیں، اور یہ جو قسمیں ہیں یہ نثر کی مرحلہ وار ترقی کی بنیاد پر ہے۔ یعنی نثر کی قسمیں کی گئی ہے مرحلہ وار ترقی کی بنیاد پر، اور اس کی 2 بڑی قسمیں ہیں۔ ایک تو نثر مرسل، دوسرا نثر فنی جس کو نثر ادبی بھی کہتے ہیں۔ اور نثر مرسل کسے کہتے ہیں؟ نثر مرسل زبان کے فروغ میں سب سے پہلا مرحلہ قرار پاتا ہے۔ نثر کی یہ قسم رواں اور بے تکلف انداز کلام پر مشتمل ہوتی ہے۔ جملے عام فہم ہوتے ہیں۔ نثر مرسل کی ضمنی طور پر 2 قسمیں ہوتے ہیں۔ پھر نثر مرسل کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو نثر بسیط جسے نثر عادی بھی عمومی بھی کہتے ہیں، دوسرا نثر علمی۔ اور نثر بسیط کسے کہتے ہیں؟ اس نثر کو کہتے ہیں جس میں عمومی طرز پر اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ سادہ گفتگو اور روزمرہ کے تبادلہ خیال کو اس قسم میں شامل کیا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے نثر علمی۔ روزمرہ کی گفتگو جو ہے وہ نثر بسیط میں آتی ہے، جس میں ہم اپنے یعنی عمومی طرز بیان میں طرز میں یعنی گفتگو کرتے ہیں روزمرہ کی۔ اور دوسرا نثر علمی جس میں علمی موضوعات کی گفتگو ہوتی ہے۔ اس قسم کے نثر میں علمی موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے، جذبات کے بجائے عقل و فکر کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ کسی مسئلے کا تجزیہ کیا جاتا ہے یا کسی نکتہ کی تشریح کی جاتی ہے، نیز کسی بحث میں اپنے موقف کی وضاحت کی جاتی ہے۔ نثر کی اس قسم میں صاحب کلام حقائق و دلائل کی روشنی میں بات کرتا ہے، یعنی نثر علمی میں،
مذاکرہ کو منظم طریقے سے ترتیب دیتا ہے، یعنی آرڈرڈ انداز میں، ارینجڈ انداز میں، سیکوینس میں وہ اپنی چیزوں کو بیان کرتا ہے، منظم طریقے سے ترتیب دیتا ہے، منطقی پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے سلسلے کلام کو پائے تکمیل تک پہنچا دیتا ہے۔ اور دوسری قسم ہے نثر فنی، جسے نثر ادبی بھی کہتے ہیں۔ نثر کی دوسری قسم نثر فنی ہے۔ اس نو میں صاحب کلام انداز بیان کا فنی طریقہ اختیار کرتا ہے تاکہ مخاطب کلام کی جاذبیت اور سحر آفرینی میں گم ہو جائے۔ موضوع کلام کی تصویر بعین ہی مخاطب کی نگاہوں میں گردش کرنے لگے اور مخاطب غرض کلام کی روح میں بہہ جائے۔ تو اب یہ جو نثر فنی ہے، اس میں بات کرنے والا صاحب کلام جو ہے وہ فنی طریقہ اختیار کرتا ہے، وہ اس طریقے سے اپنی بات بیان کرتا ہے کہ سننے والا یعنی اپنے آپ کو اس پس منظر میں رکھ پاتا ہے، اس چیز کا تصور کر لیتا ہے۔ نثر فنی کی بھی ضمنی طور پر دو قسمیں ہوتے ہیں۔ نثر فنی کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تو نثر وصفی، دوسرا نثر انشائی۔ اور نثر وصفی کسے کہتے ہیں؟ جس میں کسی چیز کی حیت یا احوال کی منظر کشی کی جاتی ہے، وصف بیان کیا جاتا ہے۔ صورتحال کی صحیح نمائندگی کے لیے الفاظ کے انتخاب کا فن دکھایا جاتا ہے، یہاں تک کہ مخاطب خود اس منظر کا ایک حصہ تصور کرنے لگتا ہے۔ نثر فنی کی دوسری قسم ہے نثر انشائی۔ اس میں صاحب کلام اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کا اظہار کرتا ہے۔ اس میں صاحب کلام اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کا اظہار کرتا ہے، خیال میں رعنائی پائی جاتی ہے، تعبیر میں کشش ہوتی ہے، اٹریکشن۔ اس اسلوب سے مخاطب کے جذبات میں ہلچل برپا ہو جاتی ہے۔ اس قسم کی نثر میں شعور و وجدان کو خطاب کیا جاتا ہے۔ یعنی کس قسم کی نثر میں شعور و وجدان کو خطاب کیا جاتا ہے؟ وہ ہے نثر انشائی۔ جذبات و نفسیات کے تاروں کو حرکت دی جاتی ہے، جذبات اور نفسیات، اور مخاطب کو اپنے زاویے فکر کا ہم نوا و ہم خیال بنا لیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے نثر فنی کی دوسری قسم نثر انشائی۔ تو اس طریقے سے ہم نے نثر کی جو بنیادی چیزیں ہیں، نثر کے ڈیفینیشن اور نثر کی ڈیفینیشن اور اس کی قسمیں، ان کا بیان کیا ہے۔ اب اگلی بات آپ ان سوالوں کو جاننے کی اور ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 1، نثر کے لغوی اور اصطلاحی معنی پر مفصل روشنی ڈالے۔ نثر کی قسمیں بیان کیجیے۔ نثر بسیط کسے کہتے اور واضح کیجیے۔ نثر علمی پر تشفی بخش انداز میں بحث کیجیے۔ نثر فنی کی خصوصیات کیا ہے، ایک جائزہ پیش کیجیے۔ نثر وصفی سے آپ کیا سمجھتے ہیں، متعارف کیجیے۔ نثر انشائی سے متعلق اپنی معلومات قلم بند کیجیے۔ یہ ہے کچھ چیزیں آپ کے لیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اور اس سبق میں جو الفاظ ہم نے سیکھے ہیں، نئے الفاظ، ایک تو درایتن اس کا مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جاننا، واقف ہونا، معلومات رکھنا۔ دوسرا ہے سد یسد سدودن۔ سد یسد سدودن کا مطلب ہوتا ہے بند کرنا، حفاظت کرنا۔ تیسرا ہے سگر، اس کی جمع ہے سگورن کہتے ہیں سرحد کو۔ اس کے علاوہ اتقا یتقی، اتقاءً بچنا، الگ رہنا۔ اس کے بعد ہے مکرہ، اس کی جمع ہے مکارہ کہتے ہیں ناپسندیدہ احوال کو، ناخوشگوار حالات کو، مکرہ۔ اور ایک ہے قضا، یقضی قضاءً، پورا کرنا۔ عطا یعطی اتیاناً، آنا۔ حی یحیی تحیتاً، سلام کرنا۔ حی یحیی
تحیتاً سلام کرنا. نعمہ نعمہ کیا ہی خوب ہے. عقبہ عقبہ کا مطلب ہوتا ہے انجام نتیجہ. طاف یطوف طوافاً طاف یطوف طوافاً پھرنا چکر لگانا. التمس یلتمس التماساً تلاش کرنا ڈھونڈنا. تنادا یتنادا تنادیاً باہم ایک دوسرے کو آواز دینا بلانا. حلمو ادھر آؤ جمع کے لیے. حف یحف حفوفاً ڈانپ لینا. جناح جناح اس کی جمع ہے اجنحہ یعنی پر کو کہتے ہیں پنکھ کو کہتے ہیں جانور کے پرندے کے. مجدن مجد مجد یمجد تمجیدن کا مطلب ہوتا ہے عظمت بیان کرنا. مجد یمجد تمجیدن. اور ایک ورڈ ہے تعوذ تعوذ یتعوذ تعوذاً تعوذ یتعوذ تعوذاً پناہ لینا ٹو سیک پروٹیکشن. فر یفر فراراً بھاگنا. جلیسن اس کی جمع ہے جلسا ہم نشین. اس کے بعد شقیٌ شقیٌ یہ ہے شقیہ یشقا شقیہ یشقا شقیًا. شقیًا کہتے ہیں نہ محروم ہونا نامراد ہونا محروم ہونا نامراد ہونا یا محروم ہونا. انتہب انتہب ینتہب انتہاباً لٹ جانا ظلم کا شکار ہو جانا. انتہب ینتہب انتہاباً. اس کے بعد ہے عمل عمل اس کی جمع ہے اعمال امیدیں. اعتدی یعتدی اعتداءً ظلم کرنا سرکشی کرنا حد سے تجاوز کرنا. اس کے بعد انقبض انقبض ینقبض انقباضاً. انقباض کہتے ہیں محدود رہنا حرکت نہ کرنا آگے نہ بڑھنا. انقبض ینقبض انقباضاً محدود رہنا حرکت نہ کرنا آگے نہ بڑھنا. اس کے بعد ہے قعد یقعد قعوداً قعد یقعد قعوداً کام چھوڑ کر بیٹھے رہنا. قعد یقعد قعوداً قعوداً ان یعنی کام چھوڑ کر بیٹھے رہنا. اس کے بعد ہے ابز ابزعر یبزعر ابز زعراراً ابزعراراً منتشر ہو جانا پھیل جانا. ابزعر یبزعر ابزعاراً منتشر ہو جانا. اس کے بعد ہے الیالہ الیالۃن وادی کو کہتے ہیں وادی ویلی. صوبہ پروونس سلطنت کا کوئی حصہ. الیالہ الیالہ. اختل یختل اختلالاً خلل واقع ہونا استحکام کھو دینا. اس کے بعد العمران عمران آبادی کو کہتے ہیں العمران آبادی. اس کے بعد ہے نفق السوق نفق السوق کا مطلب ہوتا ہے بازار شباب پہ ہونا یعنی بازار عروج پر ہونا شباب پہ ہونا. نفق السوق. کسد السوق بازار کا ماند پڑ جانا جب بازار میں رونق ہو چہل پہل ہو بازار میں خرید و فروخت ہو تو اسے کہتے ہیں نفق السوق بازار شباب پہ ہونا. کسد السوق جب بازار میں کوئی نہ ہو خرید و فروخت نہ ہو تو پھر کسد السوق کہتے ہیں بازار کا ماند پڑ جانا. اس کے بعد انتفض ینتفض انتفاضاً انتفض ینتفض انتفاضاً بحران کھڑا ہونا نظام ابتر ہونا. انتفض ینتفض انتفاضاً بحران کھڑا ہونا نظام ابتر ہونا. اس کے بعد ذراع
ازرع، زراعن کی جمع ہے ازرع، ازرعن، ازرعن، ازرع، بازو اور ہاتھ کو زرا کہتے ہیں۔ اس کے بعد جزع، یجزع، جزعا، گھبرانا، جزع یجزع جزعا، گھبرانا۔ اس کے بعد ہے البریت، البریت کہتے ہیں صحرا کو، وادی کو۔ تو اس طریقے سے ہم نے آج کا موضوع ٹاپک مکمل کر لیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم عصر جاہلی میں عربی نثر کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔